खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुदावंद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम को मैं आप सबों के साथ शेयर करूँ ताकि खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और मैं आज बात करना चाहता हूँ पैदाइश की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक, जहाँ पर खुदा के बेटे और इंसान की बेटियों के बारे में जिक्र किया गया है। मैं कुछ ही दिन पहले एक पास्टर साहब से बात कर रहा था, तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हुई थी इसके बारे में। तो उनका एक नज़रिया था इसके बारे में, तो मैंने उसके बारे में सुना तो मैंने पहले भी हुआ था, और फिर मैंने जब उनसे सुना तो, लेकिन क्योंकि इसकी बेस नहीं मैं जानता था कि वो हवाले जो लेते हैं, इसकी बेस जो उनकी है इस नज़रिए को मानने की, वो क्या है। तो मैंने जब उनसे सुना और उसको समझा तो मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी, काफ़ी कुछ मुझे और भी मिला, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे और काफ़ी सारे नहीं। तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां कौन थी, इसको लेकर 3 तरह के नज़रियात पाए जाते हैं। पहला, उस वक़्त के जो बादशाह लोग थे, जो हुक्मरान लोग थे, जो ओहदेदारान लोग थे, उनको खुदा के बेटे कहा गया, और इंसान की बेटियां जो आम लोग थे। पहला नज़रिया ये पाया जाता है। दूसरा नज़रिया, सेत की नस्ल के लोग रास्तबाज थे और उनको खुदा के बेटे कहा गया, और जो कायन की नस्ल के लोग थे उनको खुद इंसान की बेटियां कहा गया। ये दूसरा नज़रिया। और तीसरा नज़रिया, वो खुदा के बेटे फरिश्तगान थे और इंसान की बेटियां हम जो नस्ल आदम में से हैं उनको कहा गया। मैं भी इन तीनों में से तीसरे नज़रिए का कायल हूँ, इसी को मानता हूँ, क्योंकि मुझे इसी में से और बाइबल मुकद्दस में से इसके बारे में बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं और ये बात ऑथेंटिक है, इसलिए मैं इसके बारे में इसको मानता हूँ ज़्यादा, इस नज़रिए को। तो पहले जो 2 नज़रियात पाए जाते हैं उनकी बेस कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो शुरू से ही खुदा के बेटे फरिश्तगान को भी मानते आए हैं। ये सबसे पहले जो बात शुरू हुई 2री सदी के अंदर, एक स्कॉलर बताते हैं कि 2री सदी के अंदर कुछ रब्बी लोग जो थे वो बैठे और उन्होंने इस बारे में सोचा, जाना और समझा, और उन्होंने ये कहा, क्योंकि पहले जो थे पहले शुरू से ही यहूदी लोग फरिश्तों को खुदा के बेटे मानते आ रहे थे, लेकिन जब आगे चलकर 2री सदी आई तो वहाँ पर जो रब्बी बैठे थे उन्होंने अपने बुजुर्गों की रवायतों को छोड़कर, इन बातों को छोड़कर उन्होंने अपने से समझने की कोशिश की, और उन्होंने ये इसमें से अहज़ निकाला कि ये जो वाक़या है खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां, ये इंसान हैं, क्योंकि वहाँ पर लफ्ज़ नफ़ालीम इस्तेमाल हुआ है, और इस वजह से यह यहाँ पर इंसान के लिए ही हो सकता है, किसी फरिश्ते के लिए नहीं। तो इस बात को हम भी मानते हैं कि वो लफ्ज़ इंसान के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फरिश्ते जो थे वो इंसान के रूप में आए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका ये भी कहना था कि फरिश्ते जो हैं वो रूहानी मखलूक हैं, इसलिए वो इंसान नहीं बन सकते, तो इसलिए इंसान के लिए लफ्ज़ नफ़ालीम इस्तेमाल होता है और फरिश्तों के लिए नहीं, क्योंकि वो रूहानी मखलूक है और उनका कोई जिस्म, कोई वजूद नहीं होता, तो इसलिए नफ़ालीम उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जब उनके लिए नफ़ालीम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी वो इंसान नहीं बन सकते, तो उनको फिर हम ये नहीं कह सकते कि उनसे कोई औलाद भी पैदा हो सकती थी और इंसान से कोई जिस्मानी तल्लुकात भी वो पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा नज़रिया भी एक पाया गया। उसी वजह से काफ़ी सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए, काफ़ी ने माना, काफ़ी ने नहीं भी माना। अब जो उन्होंने जो इसमें से बात निकाली वो ये थी कि जो सेत की नस्ल में से थे वो रास्तबाज लोग थे, इस वजह से उनको खुदा के बेटे कहा गया।
अब اس کو بیس بنایا جاتا ہے کہ جو پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی 26ویں آیت میں سے، جہاں پر لوگ پہلی دفعہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، تو وہاں سے یہ بات لی گئی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ریل زبان میں لفظ ہیں اس کا مطلب بنتا ہے کہ خود یہوہ کے لوگ، یعنی کہ وہ لوگ، تب تو وہاں پر تو یہ واقعہ لکھا ہے، وہاں پر ایسی بات لکھی ہے کہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، لیکن وہاں پر وہ لوگ یہ بتاتے ہیں، اس کا مطلب ہی چینج کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہوہ کے لوگ ہیں، وہ یہوہ کے لوگ کہلائے، ایسا مطلب چینج کر کے بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر دوسرا پوائنٹ جو وہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ راست باز لوگ تھے، اس لیے ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا، کیونکہ یہ رومیوں کی کتاب میں سے حوالہ اس کا لیا جاتا ہے کہ جہاں پر خدا نے اپنے بیٹے راست بازوں کو اپنے بیٹے ہونے کا حق بخشا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ حوالہ نئے عہد نامے کے اندر ہے، پرانے عہد نامے کے اندر نہیں، اور نئے عہد نامے میں خدا نے اپنے بیٹے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے ہر کسی ایماندار کو۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے نہیں کہا، اور نہ ہی پرانے عہد نامے میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اپنے بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی کو بھی خدا نے اپنا بیٹا نہیں کہا، اگر کہیں کہا ہے تو وہ فرشتوں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ اب ہاں، میں جانتا ہوں آپ میں سے کافی لوگ کہیں گے کہ داؤد کو زبور کی کتاب دوسرے باب 7ویں آیت کے اندر آپ کہیں گے کہ داؤد کو خدا نے کہا کہ داؤد یہ میرا بیٹا ہے، تو وہاں پر بھی میں بات بتا دوں کہ وہاں پر بھی جو بات بتائی گئی ہے وہ داؤد کے بارے میں نہیں، بلکہ داؤد کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ اصل میں پیشن گوئی ہے، وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا، وہ یسوع مسیح کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر کہ خدا نے یسوع مسیح کو اپنا بیٹا کہا ہے، داؤد کو نہیں، تو وہاں پر اس لیے بیان کیا گیا۔ باقی جگہ پر ہمیں جہاں پر فرشتوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے، ایوب کی کتاب پہلا باب اس کی 6ویں آیت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا۔ اب پھر ایوب کی کتاب دوسرا باب اس کی پہلی آیت کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پر بھی خدا نے فرشتوں کو اپنا بیٹا کہا۔ پھر اس کے بعد ایوب کی کتاب 38واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر بھی خدا نے فرشتوں کو اپنا بیٹا کہا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور لکھاری نے بھی فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہا ہے۔ کہیں پر بھی کسی انسان کو خدا نے اپنا بیٹا نہیں کہا پرانے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامے میں اس لیے راست بازوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا کیونکہ وہ پرانے عہد نامے میں نہیں تھے، بلکہ نئے عہد نامے کے اندر کا وہ حوالہ ہے، تو اس لیے اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے اس بات کو لے کر۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے انسانی روپ نہیں لے سکتے، جبکہ ہمیں اس کا بھی حوالہ ملتا ہے جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، نوح کا واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہاں پر بھی 2 فرشتے جو تھے وہ انسانی روپ لے کر اس دنیا میں آئے۔ جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہاں کے جو نوح کے دور کے لوگ تھے، لوط کے دور کے لوگ تھے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتے تھے، یعنی جسمانی فعل کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو جسمانی آرگنز لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ انسان کے روپ میں آئے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر فرشتوں کے انسانی آرگنز نہیں ہوتے تو وہاں پر کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ انسان بن کر آئے تو ان کو انسانی آرگنز بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اس چیز سے ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتے انسان بن کے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ انسان بن کے بھی آئے تھے، تو اس لیے ان کو وہ آرگنز بھی دیے گئے جس سے وہ نسل انسانیت کو بھی پیدا کر سکتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی مخلوق تھی۔ اور جو اس بات کو مانتے ہیں انسان سیت کی نسل میں سے اور قائن کی نسل میں سے، تو اگر
اس میں سے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے تو اس سے پھر خدا کو کیا ڈر تھا، یا خدا کو کیا پریشانی تھی کہ ان کو ہلاک کرتا؟ خدا کیوں ان کے بارے میں خدا نے کیوں ان کے بارے میں دنیا کو غرق کیا؟ خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر خدا کو کیا پریشانی تھی؟ خدا کو کوئی پریشانی نہیں تھی اس کے بارے میں۔ اور اگر انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا تو نارمل انسان پیدا ہونے چاہیے تھے، جبار نہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی۔ تو ان واقعوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو مخلوق پیدا ہوئی وہ ایک الگ ہی مخلوق اپنے آپ میں پیدا ہو رہی تھی جو دنیا سے انوکھی تھی۔ تو ان ساری باتوں کو لے کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو وہاں پر واقعہ ہوا وہ فرشتوں والا ہے۔ فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، اور فرشتے جو تھے وہی انسان بن کر اس دنیا میں آئے جو ایک الگ انوکھی قسم کے تھے۔ اور اس واقعے کا ہمیں حوالہ انوکھی کتاب میں چیپٹر میں بھی ملتا ہے کہ فرشتوں کو وہاں پر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بیٹے کہا جاتا تھا فرشتوں کو بھی۔ اور پھر اس کے بعد جب اس واقعے کو پڑھیں تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف حنوک کی کتاب میں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بدفعلی کی جاتی تھی، بلکہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اس دور میں جیسے ڈائناسور ہے، اس طرح کی بڑی بڑی نسل کے جانور بھی پیدا ہوتے تھے کہ وہ اس طرح کے تھے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسی بدفعلی کیا کرتے تھے، اور وہ ایک الگ ہی بڑی بڑی قسم کے جانور بھی پیدا ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑے انسان بھی پیدا ہوتے تھے۔ اس لیے خدا کو اس دنیا کو غرق کرنا پڑا۔ کیوں غرق کرنا پڑا خدا کو؟ اور خدا کو کیوں اس سے غصہ تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت تھی، جہاں پر خدا نے شیطان کو سزا دی تھی، اور عورت کو بھی اور آدم کو بھی۔ اور عورت سے کہا، شیطان سے کہا کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا تو اس کی ایڑی کو چاٹے گا، اور وہ تیرے سر کو اپنی ایڑی سے کچلے گا۔ تو اس طرح کا وہاں پر واقعہ ہے۔ تو شیطان اس بات کو جانتا تھا، شیطان جانتا تھا وہ پیشن گوئی خدا نے کی ہے کہ اس عورت کی نسل میں سے ایک پیدا ہوگا جو مجھے ختم کر سکتا ہے۔ شیطان اس کے بارے میں بڑا اچھے سے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی واقف تھا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان چاہتا تھا کہ کیوں نہ میں اس نسل کو ہی بگاڑ دوں، نسل انسانیت کو، اس عورت کی نسل میں سے جو پیدا ہونے والے ہیں اس نسل کو ہی بگاڑ دوں تاکہ وہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح کی شیطان کی چال تھی، لیکن خدا نے اس نسل کو ختم کیا، اس لیے تاکہ کیونکہ شیطان چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا میں جو ایسے انسان ہیں جو جبار قسم کے ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا تاکہ کوئی بھی اس طرح کے لوگ نہ رہیں جو نارمل ہوں، جن سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ سکیں۔ تو یہ شیطان کی چال تھی، لیکن خدا نے جو راست باز تھے نوح کی نسل میں سے لوگ، خدا نے ان کو بچایا اور شیطان کی نسل کے سبھی لوگوں کو ختم کیا۔ اور جو وہ فرشتے تھے جنہوں نے ایسا کیا، جنہوں نے انسانی نسل کو بگاڑنا چاہا، ان کو خدا نے قید میں رکھا اور ان کو سزا بھی دی۔ اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے 2 پطرس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں، اور پھر اس کے بعد یہودا کا خط اور اس کا 1 ہی باب ہے، اور اس کی 6ویں آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر فرشتوں کو سزا ملی، وہ جو نوح کے، وہاں پر ہمیں صاف صاف اسی واقعے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے ایسا گناہ کیا اور خدا نے ان کو سزا دی۔ اور پھر اس کے بعد ایسا واقعہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملا، کیونکہ جب خود ان فرشتوں نے ایسا کیا تو پھر وہ سبھی ڈر گئے تھے بقایا کے بھی، تاکہ وہ جان گئے تھے کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو خدا ہم کو بھی سزا دے گا۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد کبھی بھی ہمیں ایسا ذکر نہیں ملا، اور نہ ہی ایسا انسانی نسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو وہ جو وہاں کا جو واقعہ، وہاں پر خدا کے بیٹے اور انسان کی بیٹیاں
وہ خدا کے بیٹے فرشتگان تھے، اور انسان کی بیٹیاں نسل آدم میں سے جو پیدا ہونے والی تھیں ان کو انسان کی بیٹیاں کہا گیا۔ تو یہ سوال تھا، سوال کا جواب تھا ایزیلی، اور امید کرتا ہوں بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوگی جو آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملے گی۔